अदब सराय सफात से समात तक। अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया। मजीद ताउन के मुंतजर। अदब सराय एक ही चीज पार्ट 18 नंबर 2 वाहिद चीज के लिए वक्त की तखसीस। जब आपने अपनी फुर्सत के लम्हात के लिए वक्त मुख्तस कर लिया, अपनी वाहिद चीज के लिए भी वक्त मुख्तस करें। हाँ, आप ठीक पढ़ रहे हैं। आपका इंतहाई अहम काम सानवी नौयत का हामिल है। क्यों? क्योंकि आप अपनी पेशा वाराना जिंदगी में अपनी कामयाबी को इस वक्त तक हंसी खुशी बरकरार नहीं रख सकते अगर आप अपने लिए तफरीही लम्हात नजरअंदाज कर दें। अपनी तफरीह के लिए वक्त मुख्तस करें और फिर अपनी वाहिद चीज के लिए वक्त मुख्तस करें। इंतहाई आला अमली कारकर्दगी के हामिल लोग, जिन्हें गैर मामूली नताइज हासिल होते हैं, अपने अय्याम की मनसूबा बंदी इस तरह करते हैं कि वो अपनी वाहिद चीज, अपनी वाहिद हिकमत अमली पर अमल दरामद कर सकें। एक दिन के दौरान इनका अहम राब्ता इनकी अपनी जात से होता है और वो कभी इस मौका को ज़ाया नहीं करते। अगर वो अपने वक्त की तखसीस से कबल ही अपनी वाहिद चीज अंजाम दे लें, वो इसे एक कामयाब दिन नहीं कहते। वो इर्तिकाज़े तवज्जो के सवाल को खुद को ये बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि वो अपना बकाया वक्त कैसे सर्फ करें। इसी तरह अगर इनकी वाहिद चीज के लिए इनका कोई मखसूस मकसद है, वो वक्त की परवाह किए बगैर इसकी तकमील करते हैं। अ जियोग्राफी ऑफ टाइम में रॉबर्ट लेविन बताता है कि बहुत से लोग घड़ी देखकर काम करते हैं। अब 5 बज चुके हैं, मैं तुमसे कल मुलाकात करूंगा। जबकि दीगर लोग काम के लिहाज से काम करते हैं। जब मेरा काम खत्म होना होगा, इसी वक्त खत्म होगा। इसके मुतालिक सोचें। दूध फरोश की दुकान किसी मखसूस वक्त बंद नहीं होती। वो इस वक्त घर जाता है जब वो दूध धो लेता है, और इसी उसूल का इत्तलाक किसी भी दीगर पेशे पर होता है जहां नताइज को अहमियत हासिल हो। इंतहाई अमली कारकर्दगी के हामिल लोग अपने पेशे के लिहाज से काम करते हैं और इस वक्त तक काम करना नहीं छोड़ते जब तक इनके वाहिद चीज तकमील नहीं पा जाती। एक दिन जो 24 घंटों पर मुश्तमिल होता है, आम तौर पर गलत इस्तेमाल होता है। एम्ब्रोस पेरिस। इस मकूले को सादिक साबित करने के लिए दिन का आगाज होते ही इसके लिए वक्त मुख्तस कर लें। अपने आप को 30 मिनट से 1 घंटा दें ताकि आप अपनी सुबह की तरजीहात मुकर्रर कर सकें और फिर अपनी वाहिद चीज, अपनी वाहिद हिकमत अमली की तरफ पेशरफ्त करें। मेरी तजवीज़ ये है कि हर रोज 4 घंटे मुख्तस करें। ये कोई गलती नहीं। मैं फिर दोहराता हूँ, रोजाना 4 घंटे। ईमानदारी की बात यह है कि ये कम से कम है। अगर आप ज्यादा वक्त मुख्तस कर सकें तो जरूर करें। स्टीफन किंग ने अपने काम करने के तरीके कार के मुतल्लिक बताया, मेरा निज़ामुल औकात बहुत सादा और वाज़िह है। मेरी सुबह का ताल्लुक हर ऐसी चीज से है जो नई हो, जो मुझे मौजूदा काम अंजाम देने में मदद देती है। बाद दोपहर का वक्त कैलूला और आराम का होता है, जबकि शाम का वक्त मुतालिया, अफराद खाना के साथ मेल मुलाकात, टीवी और कुछ दीगर तफरीही सरगर्मियों के लिए मुख्तस होता है। बुनियादी तौर पर सुबह का वक्त मेरे लिखने के लिए बेहतरीन और खुशगवार तरीन वक्त है। फी दिन 4 घंटों का वक्त आपको स्टीफन किंग के नॉवलों से कहीं ज्यादा खौफजदा कर सकता है, लेकिन आप इन 4 घंटों में हासिल होने वाले नताइज से इनकार नहीं कर सकते। स्टीफन किंग हमारे दौर का इंतहाई कामयाब और मशहूर मुसन्निफ है। जब भी मैं ये कहानी सुनाता हूँ, एक शख्स हमेशा मुझे यही कहता है, बहुत खूब। यकीनी तौर पर यह स्टीफन किंग के लिए बहुत आसान है क्योंकि वो स्टीफन किंग है। इस पर मेरा सादा जवाब ये होता है, मेरा ख्याल है कि जो सवाल तुमने मुझसे पूछा है वो ये है, क्या वो महज इसलिए इस निज़ामुल औकात पर अमल करता है क्योंकि वो स्टीफन किंग है, या फिर वो स्टीफन किंग इसलिए है क्योंकि वो ये सब कुछ करता है। इसके बाद गुफ्तगू का यह सिलसिला रुक गया। बहुत से दीगर कामयाब तरीन अदीबों की मानिंद अपनी पेशा वाराना जिंदगी के अवाइल में स्टीफन किंग को अपने काम के सिलसिले में वक्त की बेहतर तकसीम का मसला दरपेश था कि अपनी सुबहें, शामें, खाने में वक्फे किस तरह बसर करे, क्योंकि इसका पेशा जिंदगी में इसके अज़ाइम और ख्वाहिशात का मजहर नहीं था। जब एक दफ़ा गैर मामूली नताइज हासिल होना शुरू हुए और वो अपनी वाहिद चीज से अपने लिए मुनासिब कमाने के काबिल हो गया, तो फिर वो मुस्तकिल तौर पर अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करने के काबिल हो गया। हमारी टीम के एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ने हाल ही में एक मंसूबे के लिए औकात के बहुत से मजमूए मुख्तस किए।
پہلے یہ اس کے لیے بہت پریشان کن ثابت ہوا کیونکہ اسے کام جاری رکھنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ ای میلز، ساتھیوں سے میل ملاقات، دیگر ساتھیوں کی طرف سے ملاقات کے لیے مسلسل درخواستیں، دراصل یہ سب امور مداخلتیں نہیں بلکہ اس کے کام کا حصہ تھے۔ بالآخر اس نے ان مداخلتوں سے محفوظ رہنے کی خاطر ایک لیپ ٹاپ، ایک کتاب، ایک الگ کمرہ حاصل کر لیا، لیکن محض ایک ہفتے کے اندر ہی ہر کوئی اس حقیقت سے مانوس ہو گیا کہ وہ وقت کے باقاعدہ دورانیوں کے لیے دستیاب نہیں۔ انہوں نے خود کو نئی صورت میں ڈھال لیا تھا۔ اس میں 1 ماہ یا 1 برس نہیں بلکہ محض 1 ہفتہ صرف ہوا، محض 1 ہفتہ۔ ملاقاتوں کے لیے نئے اوقات مقرر کر دیے گئے اور زندگی دوبارہ رواں دواں ہو گئی، اور پھر اس کی عملی کارکردگی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ بہترین استعداد کے ساتھ کام کرنے سے مراد یہ ہے کہ کام کو درست طور پر کیا جائے۔ مؤثر ہونے سے مراد یہ ہے کہ درست کام انجام دیا جائے۔ پیٹر ڈرکر۔ قطع نظر اس سے کہ آپ کیا ہیں، وقت کی بہتری تقسیم کارگر اور مفید ہے۔ پال گراہم کے 2009 کے مضمون مارکر اسکیجول مینیجر اسکیجول میں وقت کے بڑے مجموعوں کی تقسیم کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ گراہم ایک بہت ہی اختراع پسند سرمایہ کاری فرم وائی کمبینیٹر کے ایک بانی رکن کا کہنا ہے کہ کاروباری سرگرمیوں کا عمومی معمول بہت زیادہ عملی کارکردگی کی راہ میں حائل ہوتا ہے، کیونکہ لوگ عام طور پر اپنے کام کے لیے وقت کی روایتی تقسیم کرتے ہیں یا پھر انہیں ایسا کرنا پڑتا ہے۔ پال گراہم تمام قسم کے کاموں کو 2 درجوں میں تقسیم کرتا ہے: کارکن، کام کی انجام دہی یا کام کی تخلیق، اور منتظم، نگرانی یا ہدایت کاری۔ کارکن وقت کا تقاضا ہے کہ وقت کے بڑے مجموعے تخلیق کیے جائیں تاکہ رمز بندی کی جائے، نظریات تخلیق کیے جائیں، قیادت پیدا کی جائے، لوگوں کو بھرتی کیا جائے، مصنوعات تیار کی جائیں یا پھر منصوبے تیار کیے جائیں۔ اس وقت کو نصف دن کی اضافت سمجھا جاتا ہے۔ یہ وقت روایتی طور پر ایک ملاقات سے دوسری ملاقات کی طرف حرکت کرتا ہے، اور چونکہ وہ لوگ جو نگرانی یا ہدایت کاری کرتے ہیں طاقت اور اختیار چاہتے ہیں کہ وہ ہر کسی کو اس کے کام کرنے کی رفتار کے متعلق آگاہ کر سکیں، اس صورتحال کے باعث بہت زیادہ چپکلش پیدا ہو سکتی تھی، بشرط یہ کہ اگر وہ جنہیں کارکن وقت کی ضرورت ہو مجبور ہو جائیں کہ کسی غیر مقررہ وقت اجلاس میں شرکت کریں اور مقررہ نظام الاوقات سے درہم برہم ہو جائے۔ انہیں چاہیے کہ خود اور کمپنی کو آگے لے کر جائیں۔ گراہم نے یہ بصیرت افروز نظریہ اپنایا اور وائی کمبینیٹر میں یہ معمول رائج کر دیا، جو اس وقت کارکن وقت کے نظام الاوقات کے تحت کام کر رہی ہے۔ غیر معمولی نتائج حاصل کرنے کی خاطر صبح کو کارکن وقت اختیار کریں، جبکہ بعد دوپہر منتظم وقت اختیار کریں۔ آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی واحد چیز، آپ کی واحد حکمت تکمیل پا جائے، لیکن اگر آپ اپنی واحد چیز کے لیے یومیہ نظام الاوقات تشکیل نہیں دیتے، آپ کی واحد چیز، آپ کی واحد حکمت عملی تکمیل نہیں پائے گی۔ نمبر 3، منصوبہ بندی کے لیے وقت کی تخصیص۔ وقت کی بہتر تقسیم یا ایک مربوط نظام الاوقات تشکیل دینے کے ضمن میں آپ کی آخری ترجیح منصوبہ بندی کے لیے وقت کی تخصیص ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب آپ اس عمل پر غور کرتے ہیں کہ آپ اس پر کہاں کھڑے ہیں اور آپ کی منزل کون سی ہے۔ اپنی سالانہ منصوبہ بندی کی خاطر اپنے رواں برس کے آخر میں وقت کی تقسیم کریں، لیکن اس قدر تاخیر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اگلے برس کا آغاز بھی بر وقت نہ کر سکیں۔ اپنے کسی بھی دن اور 5 سالہ اہداف پر نظر ڈالیں اور اس پیش رفت کا تخمینہ لگائیں جو آپ نے آئندہ برس لازمی حاصل کرنی ہے۔ آپ نئے اہداف بھی شامل کر سکتے ہیں، پرانے اہداف پر نظر ثانی کر سکتے ہیں، یا پھر کسی ایسے ہدف کو حذف بھی کر سکتے ہیں جو آپ کے مقصد یا ترجیحات سے ہم آہنگ نہ ہو۔ اپنے سالانہ اور ماہانہ اہداف کا جائزہ لینے کی خاطر ہر ہفتے 1 گھنٹہ مختص کریں۔ سب سے پہلے خود سے استفسار کریں کہ رواں ماہ میں آپ کو کون سی سرگرمی انجام دینی چاہیے کہ آپ اپنے سالانہ اہداف حاصل کر سکیں۔ پھر خود سے یہ بھی لازمی استفسار کریں، اس کی بنیاد پر جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں وہ واحد چیز اور حکمت عملی کیا ہے جسے میں رواں ہفتے انجام دوں تاکہ میں اپنا ماہانہ ہدف حاصل کر سکوں اور پھر میں اپنا سالانہ ہدف حاصل کر سکوں۔ اب آپ اپنے پاس سے مہرے سیدھے کر رہے ہیں۔ اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس کے حصول کی خاطر آپ کو کس قدر وقت مختص کرنا ہوگا۔ در حقیقت آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ جب آپ اپنی منصوبہ بندی کے لیے وقت مختص کرتے ہیں تو اس وقت آپ واقعتاً اپنے پاس دستیاب وقت کی تقسیم میں مصروف ہوتے ہیں۔ آپ کو اس ضمن میں غور کرنا چاہیے۔ جولائی 2007 میں سافٹ ویئر ڈیولپر براڈ آئزک نے عملی کارکردگی کو بہتر بنانے کے ضمن میں
ایک راز سے آگاہ کیا جو اطلاعات کے مطابق اس نے مزاحیہ فنکار جیری اسٹیفل سے حاصل کیا تھا۔ اس وقت جبکہ اسٹیفل گھر میں تھا اور گھریلو لباس میں ملبوس تھا، آئزک بھاگتا ہوا ایک اوپن ملک کامیڈی کلب پہنچا اور اس سے مشورہ طلب کیا کہ وہ زیادہ بہتر مزاحیہ فنکار کیسے بن سکتا ہے۔ اسٹیفل نے اسے بتایا کہ اس کا راز یہ ہے کہ ہر روز لطیفے واحد حکمت عملی تحریر کیے جائیں، اور پھر جس طرح اس نے لطیفے لکھنے کا طریقہ بتایا وہ یہ تھا کہ ایک سالانہ نظام الاوقات بنا لیا جائے اور ہر روز کام کی تکمیل پر ایک بڑا سا کراس لکھ دیا جائے۔ اسٹیفل نے بتایا چند دن بعد آپ ایک سلسلہ قائم کر لیں گے، آپ کو چاہیے کہ اس سلسلے پر سختی سے قائم رہیں اور یہ سلسلہ ہر روز دراز ہوتا جائے گا۔ آپ پھر اس سلسلے کو بخوبی دیکھ پائیں گے اور محسوس کریں گے کہ چند ہفتے بعد آپ اس سلسلے سے بخوبی مانوس ہو جائیں گے۔ اب آپ کا کام صرف یہ ہوگا کہ اس سلسلے کو ٹوٹنے نہ دیں۔ اس وقت جبکہ مجھے اسٹیفل کا طریقہ بہت پسند ہے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے باعث مجھے ہر چیز درست معلوم ہوتی ہے۔ یہ ایک سادہ سی بات ہے، اس کی بنیاد واحد حکمت عملی ہے، اور خود یہ اپنی حرکت مسلسل پیدا کرتی ہے۔ آپ کیلنڈر دیکھتے اور حیران ہوتے ہیں میں مکمل ایک برس کے لیے کس طرح اسے اپنا سکتا ہوں۔ لیکن نظام اس طرح تشکیل دیا گیا ہے کہ آپ کا سب سے بڑا مقصد فوری نوعیت کا حامل بن جائے اور آپ اگلے ایکس پر نظر جمانے لگیں۔ ایک دفعہ والٹر ایلیٹ نے کہا تھا، مستقبل مزاجی ایک طویل دوڑ نہیں بلکہ مستقل مزاجی بہت سی مختصر دوڑوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ جب آپ یہ مختصر دوڑیں مکمل کر لیتے ہیں اور یہ سلسلہ قائم ہو جاتا ہے، یہ آپ کے لیے آسان سے آسان ترین ہو جاتا ہے، اور پھر زور حرکت کے علاوہ تحریک کا بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ اپنے ہر اہم ترین پانسے یا ڈومینو کو یک کے بعد دیگر یومیہ حرکت دینے میں ایک طلسم پوشیدہ ہے۔ اب آپ کو صرف کرنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ ٹوٹنے نہ دیں، اور پھر ایک دن آپ اپنی زندگی میں ایک نئی طاقتور عادت تشکیل دیں گے، وقت کی بہتر تقسیم کی عادت۔ یہ ایک بہت ہی سادہ اصول ہے کہ وقت کی بہتر تقسیم کریں، بشرط یہ کہ آپ اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہوں۔ اپنے وقت کی بہتر تقسیم کی پابندی کریں۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر کہ وقت کی بہتر تقسیم واقعی بہتر نظام الاوقات پر مشتمل ہو، ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگرچہ وقت کی بہتر تقسیم زیادہ مشکل نہیں، لیکن اس کی حفاظت بہت مشکل کام ہے۔ دنیا آپ کے مقصد یا ترجیحات سے واقف نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ بات آپ کو بخوبی معلوم ہے۔ اس لیے یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام لوگوں سے وقت کی بہتر تقسیم کی حفاظت کریں جنہیں آپ اور آپ کی ترجیحات کا علم نہیں، جب آپ انہیں فراموش کیے ہوتے ہیں۔ اپنے وقت کی بہتر تقسیم کی حفاظت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایسا انداز فکر اپنائیں کہ وقت کی بہتر تقسیم کو تبدیل نہ کیا جا سکے۔ اس لیے جب کوئی مجھے مزید کام انجام دینے کی درخواست کرتا ہے، میں اسے محض یہ کہتا ہوں، مجھے افسوس ہے، میں اس وقت پہلے ہی مصروف ہوں اور انہیں دیگر متبادلات مہیا کرتا ہوں۔ اگر دوسرا شخص مایوس ہو جائے، آپ کو اس سے ہمدردی محسوس ہوگی، لیکن پھر بھی آپ متاثر نہیں ہوں گے۔ جو لوگ غیر معمولی نتائج کی جستجو میں ہوتے ہیں، وہی لوگ جو اپنے وقت سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کام کو ہر روز انجام دیتے ہیں، وہ اپنے اہم ترین کام اور ملاقاتیں انجام دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ مشکل حصہ یہ ہے کہ اعلیٰ سطح کی درخواست پر کس طرح عمل کیا جائے۔ آپ کسی اہم شخص، اپنے افسر، اہم گاہک، اپنی والدہ کو انکار کیسے کر سکتے ہیں جو آپ کو کہتا ہے کہ فلاں کام فوری طور پر انجام دینا چاہیے؟ یہ ایک طریقہ ہے کہ ہاں کہا جائے اور پھر استفسار کیا جائے، اگر میں نے یہ کام مستقبل میں فلاں وقت تک کر لیا، کیا یہ مفید ہوگا؟ اکثر اوقات یہ درخواستیں فوری ضرورت سے متعلق ہوتی ہیں، اس لیے درخواستیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ ان پر عمل درآمد ہوگا۔ بعض اوقات درخواست حقیقی ہوتی ہے اور یہ فوری عمل کی محتاج ہوتی ہے، اور اس وقت آپ کو چاہیے کہ اپنی تمام مصروفیات ترک کر دیں۔ اندرین حالت اس اصول کی پابندی کریں، اگر آپ کا ایک کام ختم ہو چکا ہے، آپ کو کوئی دوسرا کام انجام دینا چاہیے اور فوری طور پر اپنے وقت کی دوبارہ تقسیم کریں۔ اب یہ آپ ہی ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ کی مصروفیت پہلے ہی بہت زیادہ ہے اور آپ پہلے ہی کام میں بہت زیادہ مشغول ہیں، تو پھر وقت کی بہتر تقسیم آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ اس مرحلہ پر اس امر کا تصور بہت مشکل ہے کہ ہر چیز کیسے تکمیل پذیر ہوگی جب آپ اپنی واحد چیز کو ہی وقت دیں گے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ڈومینو کے گرنے کے عمل کو اپنے ہاتھ میں لے لیں جو اس وقت برپا ہوگا جب واحد چیز تکمیل پذیر ہو جائے، اور یاد رکھیں کہ ہر چیز جسے آپ انجام دے سکتے ہیں یا پھر آپ نے انجام دینا ہے، اس وقت بہت ہی آسان اور غیر ضروری ہو جائے۔ جب میں نے پہلے وقت کی تقسیم کا عمل شروع کیا
اس وقت میں نے جو سب سے زیادہ مؤثر چیز سر انجام دی وہ یہ تھی کہ میں نے ایک کاغذ کو اپنے سامنے رکھا اور کہا، جب تک میری واحد چیز تکمیل پذیر نہیں ہو جاتی ہر چیز گمراہ کن ہے۔ اسے آزمائیں، جہاں چاہتے ہیں اسے صادق کریں اور دوسرے بھی اسے بخوبی دیکھ سکیں گے۔ اسے اپنی عادت بنانے کے لیے آپ اسے مسلسل دہراتے رہیں اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ دوسرے لوگ بھی یہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کس طرح کام کرتے ہیں اور اسے معاونت مہیا کرتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اس امر کا مشاہدہ کریں۔ اور اب آخر میں بہت سے ایسے طریقے موجود ہیں جن کے ذریعے آپ کی طرف سے وقت کی تقسیم کا عمل سبوتاش ہو جاتا ہے۔ ذیل میں 4 آزمودہ طریقے دیے جا رہے ہیں جن پر عمل کرنے کے ذریعے آپ بھٹکتے نہیں اور آپ کی توجہ آپ کی واحد چیز پر مرکوز رہتی ہے۔ نمبر 1، مورچہ تعمیر کریں۔ ایک ایسی جگہ پر کام کرنے کو ترجیح دیں جہاں سے آپ بھٹک نہ سکیں اور کسی بھی قسم کی مداخلت سے محفوظ رہیں۔ اگر آپ اپنے دفتر میں ہوں تو دروازے پر برائے کرم پریشان مت کریں لکھ دیں۔ اگر اس دفتر کی دیوار شیشے کی ہو وہاں پردے کھینچ دیں۔ اگر آپ ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے ہیں اس پر ایک تہہ دار کپڑا ڈال دیں۔ اگر ضروری ہو تو پھر کہیں بھی چلے جائیں۔ ارنسٹ ہیمنگوے نے تصنیف و تالیف کا ایک انتہائی غیر لچکدار نظام الاوقات اپنا رکھا تھا، جبکہ وہ اپنا کام اپنی خوابگاہ میں ہر روز صبح 7 بجے شروع کرتا۔ لافانی لیکن انتہائی باصلاحیت کاروباری مصنف ڈین ہرتھ نے ایک پرانا لیپ ٹاپ خریدا، اس کے تمام پروگرام حذف کر دیے اور احتیاطی تدابیر کے طور پر اس کے وائرلیس رابطے بھی ختم کر دیے، اور پھر اس مشین کو ایک کافی شاپ میں لے گیا تاکہ اس کی توجہ نہ بھٹک سکے۔ 2 انتہاؤں کے درمیان آپ محض ایک خالی کمرہ تلاش کر سکتے ہیں اور پھر آپ اس کمرے کا دروازہ بند کر لیں۔ نمبر 2، ضروریات زندگی جمع کر لیں۔ مختلف قسم کی ضروریات، سامان تحریر، مشروبات، ہلکے پھلکے کھانے اپنے پاس جمع کر لیں۔ حاجات ضروریہ کے لیے ایک غسل خانہ بھی دستیاب کر لیں اور اپنے اس مورچے سے باہر نکلنے کی کوشش مت کریں۔ کافی مشین تک جانے کی کوشش بھی آپ کا دن ضائع کر سکتی ہے۔ نمبر 3، رابطے ختم کر دیں۔ اپنا فون بند کر دیں، ای میلز بھی بند کر دیں، انٹرنیٹ کا سلسلہ بھی ختم کر دیں۔ آپ کا اہم ترین کام آپ کی 100% توجہ کا متقاضی ہے۔ نمبر 4، معاونین کی فہرست بنا لیں۔ ان لوگوں کو یہ بتا دیں جو یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کس کام میں مصروف ہیں اور آپ کب دستیاب ہوں گے۔ یہ امر حیران کن ہے کہ دوسرے لوگ کس قدر آپ کے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ جب وہ ایک بڑا منظرنامہ دیکھتے ہیں اور انہیں علم ہو جاتا ہے کہ وہ کب آپ سے ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو وقت کی تقسیم کے سلسلے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پھر آپ ارتکاز توجہ کا سوال یہ پوچھنے کے لیے استعمال کریں، آپ کی وہ واحد ایک چیز کیا ہے جس کے ذریعے آپ وقت کی تقسیم کی حفاظت روزانہ کر سکیں اور اس کی انجام دہی کے ذریعے آپ کے لیے ہر چیز بہت ہی آسان یا غیر ضروری بن جائے۔ اہم تصورات۔ نمبر 1، خالی جگہ پر کریں۔ غیر معمولی نتائج اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب جہاں آپ جانا چاہتے ہیں مکمل طور پر آپ کے آج سے منسلک ہو جاتا ہے۔ اس وقت اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے ذہن کو شفاف بنانے کے ذریعے اپنی ترجیحات مقرر کریں۔ جب آپ کی ترجیحات واضح ہوں گی تو پھر آپ کے لیے منطقی راستہ یہی ہوگا کہ کام کریں۔ نمبر 2، اپنی واحد چیز کے لیے وقت مختص کریں، اس مقصد کی خاطر کہ آپ کی واحد چیز بہترین طور پر تکمیل پذیر ہو جائے۔ اپنی ذات سے مسلسل ملاقاتیں کریں، دن کے آغاز سے ہی وقت کی تقسیم کر لیں جس کی کم از کم مقدار 4 گھنٹے ہونا چاہیے۔ اس کے متعلق غور کریں۔ اگر آپ کی طرف سے وقت کی تقسیم محض آزمائشی ہے تو پھر کیا آپ کا کیلنڈر اس امر کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے؟ نمبر 3، ہر قیمت پر اپنے وقت کی تقسیم کی پابندی کریں۔ وقت کی تقسیم کا عمل اس وقت کارگر ہوتا ہے جب آپ کا اصرار یہ ہو کہ کوئی بھی آپ کو آپ کی واحد چیز سے بھٹکا نہیں سکتا۔ بدقسمتی سے آپ کو یہ عزم بھی دنیا کو آپ کو بھٹکانے سے باز نہیں رکھتا۔ اس لیے اس وقت تخلیق پسند بنیں جب آپ اپنے کام پر مستقل مزاجی سے توجہ دیں۔ آپ کی طرف سے وقت کی تقسیم آپ کے دن کی اہم ترین ملاقات ہے، اس لیے اس کی حفاظت کے لیے آپ سے جو بن پڑے کریں۔ وہ لوگ جو غیر معمولی نتائج حاصل کرتے ہیں معمول سے زائد اوقات کام کرنے کے ذریعے حاصل نہیں کرتے۔ یہ لوگ اپنے اس مقصد کے حصول کی خاطر مقررہ اوقات میں زیادہ سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ وقت کی تقسیم ایک چیز ہے جبکہ وقت کی تعمیری اور مثبت تقسیم دوسری بات ہے۔ ادب سرائے۔